बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, इस ज़िंदगी में कोई हंसता है, कोई रोता है। और क्या आप जानते हैं डिलीवरी के वक्त औरतों को दर्द क्यों होता है? नहीं जानते तो आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान। औरत जो है इस दर्द के वक्त बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, बहुत तकलीफ़ दह होती है, तकलीफ़ ज़दा होती है। इस कदर कि मौत के वक्त होने वाली तकलीफ़ से थोड़ी सी कम तकलीफ़ बच्चे की विलादत के वक्त होती है। एक औरत को यह आसान चीज़ नहीं है। उसकी तकरीबन 40 के करीब हड्डियों से तो रूह निकल चुकी होती है औरत के जिस्म से, जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है। और वो मौत के मुंह में जा कर के वापस आना ये मामूली बात नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में उसका ज़िक्र फरमाया। जब हज़रत बीबी मरियम कुछ जवान हुई तो ऐसा हुआ कि अल्लाह करीम के हुक्म से जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आ कर के उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा देने के लिए आया हूँ। तो हज़रत बीबी मरियम घबराईं, कहा इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया, अगर तू नेक आदमी है तो दूर हो जा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ तुझसे, मुझे आज तक कोई मर्द ने छुआ तक नहीं है। तो फिर हज़रत जिब्राईल ने कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किया, मैं तो तेरे रब का फ़रिश्ता हूँ, तेरे रब का कासिद हूँ, भेजा हुआ हूँ, और तुझे एक बेटा देने के लिए आया हूँ। बीबी मरियम ने पूछा क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया, मुझे बेटा कैसे हो सकता है, मुझे आज तक किसी मर्द ने छुआ नहीं और ना ही मैं बदकार औरत हूँ, मुझे कैसे बेटा होगा। क़ाल कज़ालिक, जिब्राईल अमीन ने कहा ऐसे ही अल्लाह चाहता है। हुवा अलैया हय्युन क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्युन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्ल वलम तकु हुवा अलैया हय्युन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास। तेरा रब ये फरमा रहा है कि ये काम उसके लिए बड़ा आसान है, रब ताला के लिए बड़ा आसान है, और तुझे बग़ैर किसी शोहर के टच किए छुए एक बेटा देगा अल्लाह ताला, ताकि उस बेटे को अल्लाह अपनी निशानी बना दे और अपनी तरफ से उसको रहमत बनाए, और अल्लाह का ये फ़ैसला है। ये बातचीत हो रही किसके दरमियान? हज़रत बीबी मरियम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। फ़रिश्तों के अंदर ये बात पहले से आपको याद रहे, ना वो फ़रिश्ते मर्द हैं ना औरत हैं, ना उनके अंदर इंसानी फ़ितरत के तकाज़े जो होते हैं, शहवतें, वो बिल्कुल नहीं होती। फ़रिश्ता गुनाह करना तो दूर की बात, गुनाह के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ने वो चीज़ ही फ़रिश्ते के अंदर नहीं रखी। फ़रिश्तों के अंदर शहवत का मादा है ही नहीं, ख्वाहिशात नफसानियाँ बिल्कुल नहीं, नफ्स उनके अंदर नहीं है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, जब उनका और हज़रत बीबी मरियम का जो एक कन्वर्सेशन है, इसको कुरान पाक में बयान फरमाया रब ताला ने। अब उसके बाद अचानक हुआ ये फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया, अचानक बीबी मरियम हज़रत जिब्राईल अमीन के फूंक मारने से हामिला हो गई। सिर्फ उन्होंने फूंक मारा, कौन? जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम। फूंक मारा तो हज़रत बीबी मरियम क्या हुई? हामिला हो गई। और जैसी वो हामिला हुई तो उनको खौफ हुआ कि अब कौम क्या कहेगी, तो वो एक आबादी से बहुत दूर चली गईं जहाँ कोई ना देखता हो, और वो एक घनी बागीचे के जो खजूरों के दरख्त वहाँ पर थे, उस बागीचे में चली गईं। ये ऐसा नहीं है कि यह हमल 9 महीने का था, बल्कि यूँ हमल हुआ और फिर बच्चे की विलादत भी, ज़्यादा दिन तक का ये हमल नहीं था। बहरहाल जब हज़रत बीबी मरियम बच्चे की विलादत के आसार नज़र आने लग गए, करीब एक बगीचे में गईं। वहाँ का तज़किरा भी रब ताला फरमाता है फ़अजा अहल मखाज़ इला जिज़इन नखला, एक खजूर के दरख्त की जड़ को पकड़ करके वो बैठी रहीं, और फिर उसके नीचे से वहाँ से आवाज़ देने लगी अपने रब को कि मौला मेरी हिफाजत फरमा। और दर्द ऐसा होता है विलादत के वक्त का,
اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کنت نسیم منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، وہ حمل یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے۔ حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگیں، کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تحزنی وقد جعل ربکی سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر۔ حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے یہ کیا تھے، یہاں پر بھی میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے، ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے۔ وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وحی، وحی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں فرشتہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے یا ان کے ذہن میں، دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام۔ یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے، الہام۔ اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے، آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو القاء کہتے ہیں۔ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے۔ اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے، کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ درد زہ اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد۔ قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے، کھجور سے افاقہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا۔ وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے۔ اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ، ہماری شریعت میں نہیں ہے لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں۔
یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے۔ تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچی تو درد زہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے، کوئی دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، ایک صحیح سلامت بیٹا، اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں ایک ہی دن میں، جس کو کہتے ہیں زچہ عورت، یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں۔ جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی، ان کی گود میں بچہ تھا، لوگوں کی نظر پڑ گئی، کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں کانا پوسی، لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تو تو بڑی پاک خاتون ہے، اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو، تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے، تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا، نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں۔ لوگوں نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے؟ تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے۔ تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہاں تک کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی نبوت ملی ہے، گود میں نبوت ملی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صرف نبی نہیں، وجعلنی مبارکہ، اور مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں جہاں کہیں پر بھی رہوں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں، جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ان کی امت کی اور ان کی شریعت کی جو نماز رہی۔ اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کا فرما بردار رہوں اور اس کا نافرمان نہ رہوں۔ اور پھر آخری والا جملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنیوں کے لیے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کرسمس جو مناتے ہیں، الگ الگ روایتیں واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، وہ سب ان سب دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کیوں نہ سلامتی والا دن؟ بے شک بے شک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیا وہ سلامتی والا دن نہیں ہے؟ اور ایک نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور یہاں کروڑوں امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں، تو یقیناً یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی، اب چپ ہو جانا چاہیے۔ بچے کی زبان سے جب یہ باتیں سن لی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے، بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی، تب آپ پھر بولنے لگے۔